अब अजीज़म मोहम्मद रफ़ीक साहिब शाकिर मेरा ताज़ा कलाम पेश करेंगे जो अजीज़म मुबश्शिर मरहूम से मुतल्लिक है। लेकिन चूँकि मुबश्शिर मरहूम को पंजाबी का बहुत ज़ौक़ था और अक्सर मुझे पंजाबी का आरिफाना कलाम लिख भेजा करते थे, इसलिए मैंने पहली दफ़ा पंजाबी ज़ुबान में एक नज़म कही है जो मुबश्शिर की याद में है। वो अजीज़म रफ़ीक शाकिर साहब पेश करेंगे। आओ सजनों मिल बइए ते गल उस यार दी चले, गल उस यार दी चले। आओ सजनों मिल बइए ते गल उस यार दी चले, गल उस यार दी चले। टुरदे जे दे दाने मुक गए, टुरदे जे दे दाने मुक गए। कल परसों दी गल ए, कल परसों दी गल ए। टुरदे जे दे दाने मुक गए, कल परसों दी गल ए। उतले यार ने जद सद मारी, पन सटी दुनिया दी यारी। उतले यार ने जद सद मारी, पन सटी दुनिया दी यारी। अरशां ताईं लाई तारी, मार उडारी कल्ले। अरशां ताईं लाई डातारी, मार उडारी कल्ले। नीचा रह के उम्र हंडाई, नीचा रह के उम्र हंडाई। सब दा सेवक सब दा पाई, नीचा रह के उम्र हंडाई। सब दा सेवक सब दा पाई। जात उच्ची सी कम बड़े, पर नित बैंदा सी थल्ले। जात उच्ची सी कम बड़े, पर नित बैंदा सी थल्ले। आओ सजनों मिल बइए ते गल उस यार दी चले। जो कम आखिया हाजिर साई, कह के छाती डाई। जो कम आखिया हाजिर साई, कह के छाती डाई। हसदियां सारे पापड़ बेले, हसदियां सारे पापड़ बेले। सारे झमेले जल्ले, हसदियां सारे पापड़ बेले। सारे झमेले जल्ले। आओ सजनों मिल बइए ते
ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। MTA ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਗੱਭਰੂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਇਆ। MTA ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਗੱਭਰੂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਇਆ। ਮੁਖਲਿਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਮੁਖਲਿਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਚੋਣ ਮੇ ਬੱਲੇ। ਮੁਖਲਿਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਚੋਣ ਮੇ ਬੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਵਧੀਆ ਸੋਚਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਰਾਦੇ। ਵਧੀਆ ਸੋਚਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਰਾਦੇ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸਾਦੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੱਲੇ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸਾਦੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਨੀਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਯਾਰ ਕਮਾਇਆ। ਨੀਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਯਾਰ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੜ ਬੱਟ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੜ ਬੱਟ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨ ਛੱਡੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਮੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਮੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਰੱਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਰੱਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਮੁਬਸ਼ਰ।
واہ واہ بلے بلے شاباش سونے یار مبشر واہ واہ بلے بلے آؤ سجنوں مل بئیے تے گل اس یار دی چلے کوڑے چار دناں دے میلے اکو گلی سچ اکو گلی سچے کوڑے چار دناں دے میلے اکو گلی سچ لا الہ الا اللہ تے اللہم صلی لا الہ الا اللہ تے اللہم صلی اونوں کے میں دساں کے میں تیتھوں رج سکھ پایا تیتھوں رج سکھ پایا اونوں کے میں دساں کے میں تیتھوں رج سکھ پایا شاباش سونے یار مبشر واہ واہ بلے بلے آؤ سجنوں مل بئیے تے گل اس یار دی چلے ٹر دے جے دے دانے مک گئے کل پرسوں دی گل کل پرسوں دی گل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا یہ سالانہ جلسہ روایتی شان اور شوقت اور پاکیزہ ماحول میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت جرمنی پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی مختلف رنگ میں بارش ہو رہی ہے جو مسلسل جاری ہے، اور ہر پہلو سے
جماعت ہر سال ترقی پذیر ہے۔ عالمی طور پر جو سب سے اہم ذمہ داری جماعت احمدیہ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے وہ تمام انسانوں کو ملت واحدہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ محاورہ آپ نے بارہا سنا ہے اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ محاورہ تھا کہ تمام عالم کو ایک ملت واحدہ میں تبدیل کرنا ہے۔ دراصل یہ توحید ہی کے بیان کا ایک طریق ہے، اور توحید پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک توحید بنی نوع انسان کو بھی ایک ہی لڑی میں پرو نہ دے۔ بس توحید کے قیام کا تقاضا ہے کہ تمام دنیا کے افتراق کو توڑ کر ایک نئی جمعیت کو اس میں سے پیدا کیا جائے جو ایک واحد خدا کے بندوں کی جمعیت ہو، جس میں کوئی نسلی تفریق نہ ہو، کوئی قومی تفریق نہ ہو، کوئی رنگ و نسل کے جھگڑے بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والے نہ ہوں۔ یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے قیام کے لیے خانہ کعبہ کی تخلیق کی تعمیر فرمائی گئی، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمائے گئے، اور پہلا خدا کا گھر جو خانہ کعبہ کی صورت میں بنایا گیا، اس کا آخری اور کامل مظہر جس کی خاطر وہ بنایا گیا تھا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے آغاز میں جو مقصد تعمیر سے متعلق تھا اس کا قرآن کریم یوں ذکر فرماتا ہے: اُذِنَ لِلَّذِينَ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ پہلا گھر جو کبھی تعمیر کیا گیا ہے وہ ہے جو بکہ میں تھا۔ اس ضمن میں پہلے بھی میں جماعت کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ لفظ بکہ میں بھی ایک بڑی حکمت ہے۔ بکہ مکہ کا وہ نام ہے جو بہت قدیم زمانوں میں مکے سے متعلق بولا جاتا تھا، کیونکہ قرآن کریم ایک بہت ہی قدیم زمانے کی بات فرما رہا ہے جبکہ مکے کا نام ابھی وجود ہی میں نہیں آیا تھا۔ اس خانہ کعبہ کو جو بے آب و گیا بستی میں ایک خدا کے پہلے گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کی بات ہے، اور آدم سے بھی پہلے کی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آدم کے تعلق میں خانہ کعبہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں جن کی طرف حضرت ابن عربی نے اپنے کشف میں جن کے متعلق حضرت ابن عربی نے ایک کشف میں ایک نظارہ دیکھا تھا، یہ مذکور ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکتا ہے 1,00,000 سال پہلے ہو چکی ہو۔ بہت سی مختلف قومیں اس گھر کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ بس اس پہلو سے جب یہ فرمایا گیا اول بیتن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً پہلا گھر ہے جو انسانیت کو عطا کیا گیا، کیونکہ یہاں للناس سے فرمایا گیا ہے، للہ نہیں فرمایا گیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی خاطر یہ گھر بنایا گیا تھا، مگر وہ پہلا تعمیر کا نمونہ جو بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے، ان کو جہالت سے تہذیب کی دنیا میں نکال لانے کے لیے، اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے بنایا گیا، وہ یہی مکہ تھا۔ مکے میں خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ گھر تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یعنی یہ پہلا گھر جو بنی نوع انسان کی خاطر بنایا گیا وہ بکہ میں واقع ہے، جس کا اب نام مکہ ہے، اور قدیم زمانوں میں اسے بکہ کہا جاتا تھا۔
یہ اتنے پرانے زمانے کی تاریخ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی عمارت کو از سر نو کھڑا کیا ہے، وہاں صاف پتہ چلتا ہے، قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک تعمیر نو تھی، خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ایک نیا خانہ کعبہ کو از سر نو کھڑا کیا گیا۔ اب اس میں بھی ایک گہری حکمت ہے، وہ جو پہلا گھر تھا وہ زیادہ تر تہذیب و تمدن کا مظہر تھا، لیکن مقصد اول اس گھر کی تعمیر کا تہذیب دینا نہیں بلکہ باخدا انسان بنانا تھا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت ہی وسیع روشنی ڈالی ہے کہ جب تک انسان نہ بن جائے اس کے باخدا انسان بننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اولا بیت وضع للناس میں دو دور مقدر تھے۔ اول وہ دور جب کہ یہ گھر انسان کو انسانیت سکھائے، تمدن کے آداب بتلائے، اور باہر نکل کر غاروں سے باہر نکل کر پتھر کے زمانے سے زمین کی سطح پر بسنا سکھا دے۔ پھر دوسرا دور وہ تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں معین طور پر فرماتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل نے مل کر از سر نو اس عمارت کو تعمیر فرمایا۔ اور یہ وہ دور ہے جس کا اختتام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ غرضی کے وہ اعلیٰ مقاصد جو اس گھر سے آغاز ہی سے وابستہ تھے، دو ادوار میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل فرمائی۔ اول طور پر اس گھر نے انسان کو انسانیت سکھائی، اور اس پہلو سے اس گھر کا نام ام القریٰ رکھا گیا، سب بستیوں کی ماں، اور سب بستیوں کو ڈرانے والا بھی ام القریٰ میں مبعوث فرمایا گیا، یعنی اس بستی میں جو ساری بستیوں کی ماں ہے۔ اور لازم تھا کہ آخری نبی جو کل عالم کا نبی ہو، تمام بنی نوع انسان کو خدا کی طرف بلائے، بستیوں کی ماں میں پیدا کیا جائے، تاکہ تمام دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ وہی ہو جو جیسے بستی کا ایک ماں کے طور پر تمام دنیا کی متمدن آبادیوں سے رشتہ ہے، محمد رسول اللہ کا تمام متمدن انسانوں سے وہی رشتہ قائم ہو جائے، اور آپ تمام بنی نوع انسان کے رسول کے طور پر مبعوث فرمائے جائیں۔ یہ وہ اعلیٰ مقاصد ہیں جو خانہ کعبہ سے وابستہ ہیں، اور ملت واحدہ بنانے کا پروگرام اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ناس کے لیے، اور ناس کی کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ خانہ کعبہ کو بنایا گیا بنی نوع انسان کے لیے، گویا وہ ایک ہی چیز تھے اور ان کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، بحیثیت انسان سب ہی انسان تھے۔ اور پھر تفریق کا دور شروع ہوا ہے، اور تفریق ہوتے ہوتے لاکھوں کروڑوں گروہوں میں انسان بٹ گیا۔ وہ گھر جس نے آغاز میں انسان کو بحیثیت انسان ایک فائدہ پہنچایا، لازم تھا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا فائدہ بھی اسی گھر سے وابستہ فرمایا جائے، اور وہ فائدہ بنی نوع انسان کو امت واحدہ بنانا تھا، مگر ایک اعلیٰ درجہ کی امت واحدہ۔ اگر پہلی کی طرح کے انسانوں کے گروہوں میں کو اکٹھا کر کے ان کو گھیر کر ایک انسانی جمعیت بنا دی جاتی، جیسا کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم ایسی ہی جمعیت بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ اسی طرح دل پھٹے رہتے ہیں، اسی طرح وہ ایک دوسرے سے دور ہٹے رہتے، اور توحید کا منظر دنیا میں کبھی پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرتے تو
بتوں کا منظر پیش کرتے، شرک کا منظر پیش کرتے۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ دوہری ذمہ داری ڈالی گئی کہ بنی نوع انسان کو اکٹھا ہی نہ کرو بلکہ خدا واحد کے نام پر اکٹھا کرو۔ اور اس عظیم تحریک کا آغاز حضرت ابراہیم سے کروایا گیا ہے، آدم سے نہیں، کیونکہ توحید پرستوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے اونچا نام حضرت ابراہیم کا ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کے آخری مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن کھنڈرات سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی ہے، اسی کا ماحصل وہ آخری دور ہے جس میں خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، اور بنی نوع انسان کو بحیثیت بنی نوع انسان نہیں بلکہ خدا کے بندوں کے طور پر ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل یا عبادی، اے محمد تو میری نمائندگی میں اس مرتبے کو پہنچ گیا ہے کہ میرے بندوں سے یہ خطاب کر اور کہے اے میرے بندوں۔ بس تمام بنی نوع انسان جب تک محمد رسول اللہ کے بندے نہیں بنتے وہ خدا کے بندے نہیں بن سکتے، اور یہی وہ مقصد اعلیٰ ہے جس کے قیام کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اس دور ثانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آدم کے ذریعے جو انسان کی تخلیق ہوئی وہ اپنے معراج کو پہنچی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جس خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی ہے وہ اپنے معراج کو پہنچا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے تک، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ملت واحدہ بنانے کا عظیم کام شروع کیا اس کے لیے مقدر تھا کہ آخرین میں حضرت محمد رسول اللہ کا ایک کامل غلام پیدا ہو۔ جیسے اللہ کے بندے آپ تھے یعنی عبداللہ تھے، ویسا ہی آپ کا ایک غلام کامل پیدا ہو، اور اس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔ بس یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارا مرتبہ ابدیت کا مرتبہ ہے۔ جب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عبادی، تو ہم وہ ہیں جو کہیں گے لبیک لبیک اے کامل خدا کے کامل بندے۔ جب تک ہم تیرے کامل بندے نہ بن جائیں، یعنی کامل طور پر تیری غلامی کو اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک ہم خدا کے کامل بندے نہیں بن سکتے۔ یہاں عبد کا لفظ شرک کے لیے نہیں بلکہ شرک کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب شان ہے کلام الہی کی کہ بعض دفعہ ایک مضمون کو اس رنگ میں استعمال فرماتا ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن بالکل برعکس مضمون مراد ہوتی ہے، اور برعکس مضمون بھی اس شان کا کہ اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لفظ یا عبادی کو پکڑا ہے اور حیرت انگیز عارفانہ تفسیر فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ کو یا عباد کہنے میں حکمت کیا تھی، کیوں محمد کو چنا گیا اور کسی نبی کو نہیں چنا گیا، جن کو خدا یہ کہتا کہ تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ اے میرے بندوں۔ اس کی حکمت جیسا کہ میں نے بیان کی تھی بہت گہری ہے، اور جیسا کہ میں نے بات کھولنے کی کوشش کی ہے، اندر اندر یہ الہی سلسلے ہیں جو ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں۔ بس لفظ غلام احمد میں اس کی تعبیر ہے۔ عبداللہ کا حقیقی مطلب ہے اللہ کا غلام، اور غلام احمد کا مطلب ہے احمد کا غلام۔ بس غلام احمد نے لفظ عبد کی تفسیر کر دی کہ عبد عبادت کے رنگ میں نہیں بلکہ غلامی کے رنگ میں ہے۔ بس اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے میرے غلاموں،
آؤ اور خدا کے وصل کی تیاریاں کرو. اگر تم خدا سے ملنا چاہتے ہو تو میرے ذریعے ملو، مجھے وسیلہ بنایا گیا ہے، میرے پیچھے پیچھے آؤ تو میں تمہیں اندر کی راہ دکھاؤں گا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نبی کے متعلق فرمایا کہ وہ اندر کی راہ دکھاتا ہے، وہ یہی ہمارے آقا و مولا، کل دنیا کے سردار، جن کی سب دنیا غلام بنائی گئی ہے، یعنی غلام بننے کی خاطر پیدا کی گئی ہے. ہم اسی غلام، اس خدا کے غلام ہیں اور اس کے غلام کے غلام ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ کہ تمام دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کر دیا جائے، تمام دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کر دیا جائے. یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی طرف میں آپ کو خصوصیت سے جماعت جرمنی کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کیونکہ میرے نزدیک جو عالمی تجربہ ہو رہا ہے اس دور میں کہ کس طرح مختلف قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا جائے، مختلف ملکوں میں یہ تجربے شروع ہو چکے ہیں، لیکن سب تجربہ گاہوں سے بڑی، سب سے زیادہ شاندار نتیجے حاصل کرنے والی سرزمین جرمنی کی سرزمین ہے. اور جس شان کے ساتھ یہاں امت واحدہ بنانے کا تجربہ ہو رہا ہے، میرے علم میں دنیا کے کسی اور ملک میں اس شان کے ساتھ، اس سنجیدگی کے ساتھ، اس انہماک کے ساتھ یہ تجربہ اور کہیں نہیں ہو رہا. کوئی ملک ہو تو مجھے بتائیں جہاں اتنی قومیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کے دائرے میں داخل ہو رہی ہوں اور آپس میں سموئی جا رہی ہوں. یورپ کی ہر قسم کی قومیں یہاں آباد ہوں. امریکہ کے وہ سپاہی جو یہاں بھیجے گئے، آج ان کو بھی ایک نمائندہ آج ہم نے یہاں اس اجلاس میں دیکھا تھا. دنیا بھر کی قومیں جرمنی میں اکٹھی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ احمدیت میں اکٹھی ہو رہی ہیں. اس پہلو سے جماعت جرمنی کی ایک بہت ہی عظیم ذمہ داری ہے جو اسے ادا کرنا ہے، اور بہت بڑی سرفرازی ہے جماعت جرمنی کی کہ تمام دنیا میں ان کو وہ اول مقام عطا کیا گیا ہے جس میں امت واحدہ، دنیا کو امت واحدہ بنانے کا تجربہ کرنے کا صحرا ان کے سر باندھا جانے کا امکان پیدا ہو گیا. میں نے یہ نہیں کہا صحرا باندھا گیا ہے. ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اور دنیا میں کون کون سی تجربہ گاہیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. میں جانتا ہوں کہ نیک کاموں میں ایک ملک کے بعد دوسرے ممالک بھی آگے بڑھتے ہیں اور حصہ لینے لگتے ہیں. میں اس وقت کا جو جائزہ لے رہا ہوں، اس جائزے کی روح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح انہماک کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ یہ تجربہ جرمنی میں ہو رہا ہے، ویسا دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہو رہا. اور جرمن قوم کو خدا تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. اس لیے بعید نہیں کہ تقدیر الہی یہی ہو کہ آئندہ دنیا کو اکٹھا کرنے میں جرمن قوم کو ایک عظیم خدمت کا موقع ملے اور ایک مثالی خدمت کا موقع ملے. اس پہلو سے جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے اول یہ کہ آپ خود پہلے امت واحدہ بن کے دکھائیں، اپنے تمام تفرقے مٹا دیں، ایک جان ہو جائیں. کوئی ایسی بات نہ کریں جو بھائی کے لیے دکھ کا موجب ہو. کوئی عورت ایسا تانا نہ دے جس سے اس کی بہن کا دل ٹوٹے اور وہ اس سے دور ہٹ جائے. کوئی کسی چھوٹے کو جو اس سے چھوٹا دکھائی دے رہا ہو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اس سے بہت بڑا ہو. اور دل ملانے کی باتیں کرو، دل جوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک جماعت احمدیہ جرمنی ایک جان نہیں ہو جاتی، ایک قالب نہیں بن جاتی، اس وقت تک تمام دنیا کو اکٹھے کرنے کے پروگرام میں فعال اور معنی خیز حصہ نہیں لے سکتی. یہاں اس وقت دنیا کی طرح طرح کی قومیں آباد ہیں. مشرقی یورپ کے لیے بھی جرمنی نے دروازے کھولے ہیں، اور سارے یورپ میں سب سے زیادہ مشرقی یورپ کو پناہ دینے والا ملک جرمنی ہے. پھر جنوبی یورپ میں ٹرکی سب سے نمایاں ہے،
یعنی جہاں خدا کے فضل سے مسلمانوں کی اکثریت ہے، ٹرکش قوم کے لیے بھی سب سے زیادہ فراخ دلی کے ساتھ جس قوم نے دروازے کھولے ہیں وہ یہی جرمنی ہے۔ پھر پاکستان کے مظلوم احمدی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں کسی ملک نے اس فراخ دلی کے ساتھ آپ کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولے جتنا جرمنی نے کھولے ہیں۔ غرضی کہ دنیا کی تمام قوموں کا جائزہ لے کے دیکھیں، کبھی کسی قوم نے دوسری قوموں کو ایسی پناہ نہیں دی جیسی جرمنی کی قوم کو پناہ کا موقع ملا ہے۔ اور اس پہلو سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ خطرات بھی ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے پرحکمت کوشش کرنی ہوگی۔ جب وسیع پیمانے پر دوسری قوموں کو اپنے گھر میں جگہ دی جائے تو ان کے آنے کے نتیجے میں کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کریم نے جہاں اسلام کی فتح کے تعلق میں نئے آنے والوں سے نئے آنے والے لوگوں کے نتیجے میں جن خطرات کے خلاف ہمیں خبردار فرمایا ہے، یہی مضمون ہے جو دنیا پر بھی اسی طرح چسپاں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب تو دیکھے گا کہ اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اس وقت فتح کے شادیانے کیسے بجاؤ؟ فاستغفر لربک یا رسول الفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح کرنا حمد کے ساتھ اور اسی سے استغفار طلب کرنا۔ اب فتح کے نتیجے میں استغفار کا کیا تعلق ہے؟ میں اس مضمون کو پہلے بھی غالباً یہاں لیکن اور جگہوں پر بھی بارہا کھول چکا ہوں کہ دین کی فتح میں جہاں کثرت سے باہر سے قومیں آئیں، بہت سے خدشات وابستہ ہوتے ہیں، لاحق ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض دفعہ آنے والوں سے گھر والے تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کثرت ہو جائے مہمانوں کو اور ان کو سنبھالنے کے لیے مشکل پڑ جائے اور بہت محنت درکار ہو تو بہت بسا اوقات انسان اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ تجربہ ایک طرف آپ خود یہاں دیکھ رہے ہیں، کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل سے بوسنین ہیں، البینین ہیں، افریقن ہیں، اور اب عربوں کا بھی بڑا رجحان شروع ہو گیا ہے جو آپ کی جماعت جرمنی میں ارد گرد سے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور آپ کا وجود بن رہے ہیں۔ لیکن کتنے آپ میں سے ہیں جو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کا حق مستقلاً ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ کئی ایسے ہیں جن کے حق ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ گئے۔ بس استغفار کا مقام ہے، کیونکہ اگر خدا اپنے مہمانوں کو آپ کے پاس بھیجے اور آپ مہمانداری نہ کر سکیں اور وہ مہمان ناراض ہو کر نکل جائے تو بڑا بدقسمت ہے وہ میزبان جو خدا کے مہمان کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ استغفار سے کام لو۔ پھر برائیاں ہیں مختلف قوموں کی، معاشرتی فرق ہیں، وہ اندر داخل کرتے ہیں، اور کئی آپ کی کمزوریاں ہیں جن کے آنے والوں میں منتقل ہونے کے خطرات ہیں، اور اگر ایسی کمزوریاں آپ کی ان کی طرف منتقل ہوں تو خدا کے نزدیک آپ بھی جواب دہ بنیں گے۔ ایک گھر ہو جو نمازی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ اگر بے نمازی بھی مہمان وہاں آ کے ٹھہریں تو اللہ کے فضل سے ان کو نمازوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بارہا ایسا تجربہ ہوا ہے جلسے کے دنوں میں کہ کئی ایسے خاندان تھے جن کو نماز کی عادت نہیں تھی، مگر ان کی خوش نصیبی کہ ایک ایسے میزبان سے واسطہ پڑا جس کو نماز کا بہت شوق تھا، وہ سب کو اٹھاتا تھا، ہر وقت
گھر میں نماز کے وقت صفیں بچھتی تھیں، اللہ کے فضل سے جلسے کے دوران ہی بہت سے ایسے لوگ جو بے نماز یا نمازوں میں کمزور تھے وہ نمازی بن کے واپس لوٹے۔ لیکن اگر کسی بے نماز کے گھر مہمان نوازی ہو تو بسا اوقات ساری رات مجلسوں میں گپوں میں وقت خرچ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ لے کے آتے ہیں مہمان وہ بھی گوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان گپوں کے نتیجے میں بعض دفعہ چغلیاں بھی چلتی ہیں، معاشرے کی برائیوں کا ذکر چلتا ہے تو اس میں بھی وہ مبالغہ ہو جاتا ہے۔ ربوہ کے جلسے پر آئے ہوئے ہیں لوگ، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس گھر میں ٹھہرے ہیں وہاں ہر وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ امور عامہ نے یہ کیا، تم نہیں جانتے جی، اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے، یہاں تو لوگ یہ کرتے ہیں، یہاں تو اس طرح واریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بیچارہ جو ایمان لے کر آیا تھا وہ ایمان ہاتھ سے گوا کے واپس چلا جاتا ہے، اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہو۔ لیکن یہ باتیں شاذ کے طور پر ہوا کرتی تھیں، لیکن میرے علم میں ہے کہ ہوا کرتی تھیں، کیونکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ ایسا شخص سر پھینکا ہوا اور عجیب وہ گو مگو کی حالت میں ملتا تھا، میں اس سے پوچھتا تھا کہ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو کہتا تھا جی مجھے تو یہ باتیں پتہ چلی ہیں، بڑا میرا دل برا ہوا ہے، بڑے ولولے لے کر آیا تھا، اپنے خاندان کو لے کے آیا تھا، ربوہ جائیں گے وہاں خدا کی باتیں سنیں گے، مگر یہ باتیں سن رہے ہیں۔ تو پھر جب میں ان کو سمجھاتا تھا، تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا تھا، تو اللہ کے فضل سے ان کا چہرہ پھر حشاش بشاش ہو جاتا تھا اور گویا کھویا ہوا ایمان واپس مل جاتا تھا۔ تو یہ اتفاقات ہیں، کسی کے ساتھ حسن اتفاق ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ سوء اتفاق ہو رہا ہے، مگر اتفاقات پر اب دنیا کی تقدیر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک ہو جائیں اور حسن اتفاق کا منظر پیش کریں۔ جو جہاں بھی جرمنی کی کسی جماعت سے بھی تعلق رکھے، جس گھر سے بھی کسی کا واسطہ پڑے، وہاں وہ اسلام کا ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھے کہ اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اس منظر کو دیکھ کر اسلام کا عاشق ہو جائے۔ یہ امت واحدہ بنانے کی بنیادی شرط ہے۔ لیکن میں مثال دے رہا تھا جرمن قوم کی۔ جرمن قوم میں یہ اسلامی تعلیم اور تربیت تو نہیں ہے، جو کچھ ان میں خوبیاں ہیں ایک لمبے تجربے کے نتیجے میں ایک قومی روایتوں کے صدیوں سے جمع ہونے کے نتیجے میں ان میں پیدا ہوئی ہیں اور ان کے وجود کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ بعض کمزوریاں بھی ہیں۔ قوم پرستی جتنی جرمن قوم میں ہے کم ہی دوسری قوموں میں ہوتی ہے۔ قوم کی خاطر یہ اکٹھے ہو کر ایسی عظیم قربانیاں دے سکتے ہیں کہ دوسری قوموں میں اس کی مثال شاذ کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ انگلستان میں بھی ہے اور بھی بعض مغربی قوموں میں یہ بات ہے، مگر جرمنوں کا ایکا ساری قوم کی خاطر ساری دنیا میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ جاپان میں بھی یہ بات ہے۔ یہ جب اپنے اندر کثرت سے دوسرے مہمان دیکھتے ہیں تو ایک رد عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قومی پالیسی فراخی کی ہے، قومی طور پر انہوں نے اپنا دل کھلا کیا، خدا تعالیٰ نے ان کی اقتصادیات کو بھی بہت فضلوں سے نوازا، دولت بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اور ان کے قانون دانوں نے یہ خیال رکھا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مظلوم ہیں وہ یہاں آئیں، ہم شوق سے ان کو جگہ دیں گے، اور عملاً ایسا کر کے دکھا دیا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، آپ ساری دنیا میں نظر ڈال کر دیکھ رہے ہیں، ایک بھی قوم جرمن قوم کے برابر مظلوم قوموں کو پناہ دینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ناممکن ہے، سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ فطری کمزوریاں جو بعض قومی روایتوں کے نتیجے میں ان کے اندر موجود ہیں وہ بھی ہیں۔ اس لیے بعید نہیں کہ ایک رد عمل کا دور بھی شروع ہو، بعید نہیں کہ جب یہ اتنے مختلف چہرے یہاں دیکھیں اور ایسے چہرے دیکھیں جن کو رہنے کی تمیز بھی نہ ہو، جو بد اخلاق لوگ ہوں، جو جہاں اکٹھے ہوں وہاں چوریاں بھی کریں، جہاں اکٹھے ہوں وہاں امن کے لیے خطرہ بھی بن جائیں، جن کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا
نظر میں کو دھکا دے اور طبیعت میں کراہت پیدا کرے. یہ باتیں طبعاً اس جرمن جذبے کو ابھاریں گی جو قوم پرست جذبہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر خطرات پیدا ہوں گے. بس قرآن کریم نے سورہ نصر میں جو نقشہ کھینچا ہے کہ جب کثرت سے لوگ تمہارے اندر داخل ہوں تو سبح بحمد ربک واستغفرہ. سبح بحمد ربک کا مضمون چونکہ جرمن قوم سے یہاں تعلق نہیں رکھ رہا، اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، لیکن استغفار والا تعلق ان کے ساتھ بھی پوری طرح ہے. اگر بعد ازاں اس مہمان نوازی کے تقاضے پورے نہ کر سکیں تو یہ مہمان نوازی دشمنی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بہت ہی بھیانک نتیجے نکلتے ہیں. اس پہلو سے جتنی قومیں بھی جرمنی میں پناہ گزین ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی صلاحیت نہیں ہے سوائے جماعت احمدیہ کے کہ وہ ان خطرات کو پہچانے اور ان کی پیش بندی کی سامان کرے. ٹرکش آباد ہیں یہاں، ان کے ساتھ ان کے ملا خوجے بھی آئے ہوئے ہیں، دوسری قومیں بھی آباد ہیں. آپ دیکھ لیں جہاں جہاں وہ آباد ہیں ان کے نظریات کی حفاظت کی ذمہ داری تو ملا قبول کرتا ہے، ان کے اخلاق کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. کسی ایک جگہ بھی ایک بھی ایسی قوم نہیں ہے جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئی ہو کہ ان کے اخلاق کے نگران بھی ان کے ساتھ آئے ہوں، یا ان کی اخلاق کی نگرانی کا کوئی معمولی سا انتظام بھی ہو. اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں محض آپ کا رہنما، آپ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے فخریہ بات نہیں کر رہا، بین ہی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے وہ نظام بخشا ہے جو روحانی نگرانی کرتا ہے، جو اخلاقی نگرانی کرتا ہے. حیرت انگیز نظام ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. آپ تعجب کریں گے، مگر تعجب کی بات نہیں، اسی غرض سے میں بنایا گیا ہوں کہ آپ سب کی اتنی تفصیل سے فکر کروں کہ بعض دفعہ جرمنی میں دو احمدیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور میری ساری رات بے چینی سے کٹتی. اتنا درد محسوس کرتا ہوں، ایسا دکھ لگتا ہے جیسے میرے عزیز بچوں کی آپس کی لڑائیاں ہو گئی ہوں اور مجھے ہمارے گھر کو انہوں نے بے امن کر دیا. یہ روحانی نظام ہے جو دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں. یہ اس خلافت سے وابستہ ہے جو غلام مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام حضرت مرزا غلام احمد کی قوم کو عطا ہو. یہ وہ نصیب ہیں جو آپ کے نصیب ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ایک روحانی رہنمائی کے نصیب ایسی روحانی رہنمائی مقدر ہے کہ آپ کی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے ہمتاً بہتری کی کوششوں کے منصوبے بناتے ہوئے ساری جماعت کو اس پر مستعد کر دیا جائے کہ انہی میں سے نگران پیدا ہوں، وہ ہر وقت اپنے اخلاق کی تفصیل سے نگرانی کریں اور دیکھتے رہیں کہ ہر قدم ہمارا ادنا سے اونچائی کی طرف ہے. اس پہلو سے جرمنی کے حالات پر گرد و پیش پر نظر ڈال کر اس قوم کے دیگر مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کے خطاب کے لیے خصوصیت سے یہ مضمون چنا ہے کہ آپ پر صرف اپنی ذمہ داری ہی نہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے جو اگر بے راہ رو ہو گئے تو اس کے نقصانات آپ کو بھی پہنچیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک بہت ہی پیاری تصویر کھینچی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کئی منزلہ کشتی ہو، اس کشتی کے نیچے سب سے نچلی منزل میں جو لوگ ہوں وہ سوراخ کر رہے ہوں کشتی کے اندر، اور اوپر کی منزل والے کہیں ہمیں کیا اس سے، ان کو کرنے دو، ان کی منزل ہے. فرمایا کہ جب سوراخ ہو جائے گا تب ان کو پتہ چلے گا جو اوپر رہتے تھے کہ نہ روکنے کے کتنے خوفناک نتائج ہیں جو ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے. جب کشتی کی نچلی منزل ڈوبتی ہے تو اوپر کی منزلیں بھی سب ڈوب جایا کرتی ہیں. فرمایا نہیں عن المنکر کی مثال ایسی ہی ہے
بس فرمایا میری امت کو تمام دنیا کو ہدایت دینے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، تمام دنیا کو کمزور بدیوں سے روکنے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے اس فریضے کو ادا نہ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم ٹھیک ہو، جب دنیا ڈوبے گی تو تم بھی ضرور ڈوبو گے، بس آپ اس کشتی میں سوار ہیں جس میں سب سے بالا مقام آپ کو ہے، اور اس الہی نظام کی فوقیت کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو واقعتاً بالا سمجھتے ہیں، اور نچلے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حرکتوں سے یہ خطرہ ہے کہ یہ کشتی ڈوب جائے اور یہاں کا امن برباد ہو جائے۔ اور پھر بھی اگر آپ حرکت میں نہ آئیں، اگر باقاعدہ منصوبے بنا کر حکمت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پروگرام بنا کر اپنی اصلاح اور پھر ان سب کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو اس کے بد نتائج سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور وہ بد نتائج آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ بس جہاں آپ نے امن ڈھونڈا ہے وہاں خطرات بھی ہیں۔ یاد رکھیں اس امن میں امن کی حالت میں سو جانا آپ کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، آپ کو لازماً جاگنا ہوگا، اور اس سرزمین کے امن کو دوام بخشنا ہوگا، اور اس کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے حسن خلق سے اپنے ارد گرد امن کے جزیرے بنائیں، اور ارد گرد بسنے والی قوموں کو دل لوٹ لیں، ان کو اپنا لیں، اور وہ سب مل کر پھر اپنے دائرہ امن کو بڑھانا شروع کریں۔ یہ ایک مشکل کام ہے مگر بہت ہی پر لطف ہے۔ جن کو اس کام کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کام کا ایک دفعہ چسکا پڑ جائے تو کوئی دنیا کا نشہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے گرد اپنے ماحول میں امن کے جزیرے بنانے لگیں، پیار اور محبت کے پیغام دیں، لوگوں کو قریب لائیں، اور جو بھی آپ کے دائرہ میں آئے وہ گویا امن کے دائرے میں آ جائے۔ یہاں مذہب کی تفریق کا سوال نہیں ہے، مذہب کی باتیں ایک طرف رکھ کر یہ فریضہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا جس کو امر نہیں بالمعروف کے تعلق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا ہے، اور نہیں عن المنکر کا مضمون ایمان سے تعلق نہیں رکھتا، ان معنوں میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی نہیں عن المنکر کی جاتی ہے، اور یہ وہ پہلو ہے جس کو بہت سے لوگ بہت سی جماعتیں نظر انداز کر رہی ہیں، اور جرمنی میں اس کو نظر انداز کرنا ایک مہلک خطرہ بن سکتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، یہاں کے ایک ٹیلی ویژن کے نمائندہ اور اس سے پہلے ایک اخبار کے نمائندہ انٹرویو کے لیے آئے تھے، ان سب کا یہ سوال تھا کہ جماعت احمدیہ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اکٹھے ہو رہے ہو؟ جب میں ان کو سمجھاتا تھا کہ ہمارا اکٹھا ہونا آپ کے فائدے میں ہے، اور ہمارے پروگرام میں کوئی نفسا نفسی نہیں ہے، کوئی خود غرضی کی ایسی روح نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ کو خطرہ ہو کہ یہ پھیل رہے ہیں اور ہم سکڑ رہے ہیں۔ ہمارا پھیلنا انسانیت کا پھیلنا ہے، ہمارا پھیلنا ان اعلیٰ اقدار کا پھیلنا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ بس آپ محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم پھیلیں، اور آپ کو مدد کرنی چاہیے کہ ہم پھیلیں، کیونکہ اس سے جرمن قوم کو ایک نئی عظمت عطا ہوگی۔ جرمن قوم کو تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، کیونکہ ہم خوبیوں کے پھیلانے سے پھیل سکتے ہیں، بدیوں کے پھیلنے سے نہیں پھیل سکتے۔ یہ عجیب پھیلاؤ کی شرط ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ مقرر فرما دی ہے۔ اگر ہم میں خوبیاں ہیں جن میں نشو و نما کی طاقت ہے تو ہم پھیلیں گے، اگر خوبیاں نہیں ہیں تو نہ ہم پھیلیں گے نہ اس لائق ہے کہ پھیلیں، بلکہ خدا کی تقدیر بعض دفعہ غیر معمولی طور پر سکیڑ کر ایسے لوگوں کی ہلاکت کا انتظام کر دیا کرتی ہے جن سے توقع یہ تھی کہ خوشبو بن کر پھیلیں اور وہ بدبو بن کر پھیلنے لگیں۔ بس جماعت احمدیہ جرمنی کو ان سارے امور کا تجزیہ کر کے، جیسا کہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تجزیہ کرنے میں، اپنے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے،
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے، پہلے گھر کو درست کریں۔ ملاقاتوں کے درمیان مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا اللہ کے فضل سے اگرچہ نام بہت اونچا ہے، مگر جن جن علاقوں سے یہ جماعت بنی ہے ان میں بہت سے علاقے ہیں جو جہالت کا نمونہ تھے، جن کے لوگ بہت حد تک تعلیم یافتہ بھی ہوں تو ان میں جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں، جہالت کے قصے، کئی قسم کے مثلا جادو کے خیال، ٹوٹکوں کا خیال، جاہلانہ ایسے قصے جن کا توحید سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ توحید کو توڑنے کے لیے وہ سب سے مضر آلات یا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ ایسی باتیں پتہ نہیں کہاں سے کس گوشے کترے سے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں ساتھ، اور بعض خاندانوں میں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ نسلی امتیاز اور برتری کی باتیں، ایسی باتیں جو گھر کو کاٹ دیں۔ کوئی ماں ہے جو یہ فخر کر رہی ہے کہ میری اولاد میرے ہاتھوں میں ہے، بہویں ہوتی کیا ہیں جو میری اولاد پر حکومت کریں۔ میں بھی ایسے ناکوں چنے چبواؤں گی ان کو کہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہوتی کیا ہیں۔ گتوں سے پکڑ پکڑ کر باہر نکالوں گی، اپنے بچوں کے گھر برباد کر دوں گی، مگر اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور ایسی بہویں بھی آ گئی ہیں جاہل، جو سمجھتی ہیں کہ ماں سے بیٹوں کو جدا کرنے میں ہی ان کی فتح ہے۔ اور پھر ایسے بد زبان عورتیں بھی ہیں جو منہ کھولتی ہیں تو سخت کلمے جو دل کو توڑنے والے اور ایک گندی فضا پیدا کرنے والے کلمات ہیں۔ اور ایسے مرد ہیں جو عورتوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ گھر کی لونڈیوں سے بھی اسلام کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لونڈیوں کے حق میں تعلیم دی تھی، اس سے بدتر کیا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ تعلیم تھی۔ اس کے مقابل پر جو لوگ اپنی بیویوں سے سلوک کرتے ہیں، اپنے بچوں سے سلوک کرتے ہیں، وہ ایسا جاہلانہ اور بدبخت سلوک ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اس میں کیا مزہ آتا ہے، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے خود جہنم پیدا کرتے ہیں۔ گھروں میں آتے ہیں تو بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ماؤں کے دل دہل جاتے ہیں کہ آیا ہے بدتمیز آدمی واپس، اور آتے ہی روک ڈالے گا اور بات پر گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے گا اور کہے گا کہ چلو جاؤ، رخصت ہو، اگر تم نے رہنے تو رہو، نہیں تو میں تمہیں مار کر ٹھیک کر دوں گا۔ ایسی ذلیل باتیں جن کا کوئی تذکرہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ملتا، تو آپ کو کیسے آپ محمد رسول اللہ فرمائیں گے یا عبادی؟ آپ کو تو محمد رسول اللہ یا عبادی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عبد کو مالک سے اور خالق سے ایک نسبت ہوا کرتی۔ ایسے غلاموں کو اپنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اپنی شان گھٹائیں جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے؟ تبھی اس دنیا کے علماء کی بات کرتے ہوئے جو اس دور میں پیدا ہونے تھے، آپ نے یہ نہیں فرمایا علمائی، آپ نے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادم السماء۔ ان کے علماء ہوں گے جو زمانے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ دیکھیں کس طرح ان علماء سے اپنا تعلق کاٹ لیا، تو وہ علماء سے تعلق کاٹنے والا آپ سے کیسے تعلق رکھے گا اگر آپ کے اخلاق آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی زیب ہی نہیں دیں گے؟ یہ زیبان ہی ہوگا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلائیں۔ اپنے گھروں کی پہلے اصلاح کریں، ایک خوبصورت حسین معاشرہ قائم کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تعلق تو ٹوٹ گیا، جب ہم میں سے ہے ہی نہیں تو کیسے کہیں گے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، آؤ اور میں تمہیں خدا سے ملاتا ہوں۔ تو یہ واقعات ہیں روزمرہ کے، ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جن گھروں میں ہوتے ہیں ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ یہی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اسے ہم اچھا بھی بنا کے گزار سکتے ہیں اور ذلیل بنا کے بھی گزار سکتے ہیں۔ بدخلق انسان
اپنے گھر کو بھی جہنم بناتا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی جہنم میں جھونکتا ہے، کیونکہ جن بچوں کو وہ پیچھے چھوڑتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے، یا باپ ہے اگر تو باپ سے بدتمیزی کی زبان سیکھتے ہیں، وہ بڑے کرخت ہو کر گلیوں میں نکلتے ہیں، اور آئندہ پھر ان کے سلوک اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی بسا اوقات ویسے ہو جاتے ہیں۔ کئی رد عمل دکھاتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کئی رد عمل دکھاتے ہیں، مذہب سے ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور کئی رد عمل دکھا کر ماں باپ کو بددعائیں دینے لگ جاتے ہیں، اور کئی مجھے بھی خط لکھتے ہیں کہ ایسے ذلیل باپ سے اللہ پناہ دے، ہم تو دعا نہیں کر سکتے، اس کو تو بددعا دیتے ہیں، جو آتا ہے تو گھر میں عذاب برپا کر دیتا ہے۔ ساری عمر ماں کی روتے کٹ گئی، دل کی مریضہ ہو گئی، اس ظالم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ عورت سے حسن سلوک بھی ہونا چاہیے۔ تو ہر طرف خرابیاں ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، اور وہ مضمون جس کا تعلق انسان بنانے سے تھا وہ تو پہلے دور کا مضمون ہے، جبکہ مکے کا نام ابھی بکہ تھا۔ وہ پہلا دور جو آدم سے بھی پہلے کا شروع ہوا تھا، وہاں انسان کو انسان بنانا اور تہذیب سکھانا خانہ کعبہ سے، جو ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں تھا، ایک گھر تھا لوگوں کی خاطر، اس گھر سے وابستہ مضمون تھا۔ اب تو یہ مضمون بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب تو بکہ بکہ نہیں بلکہ مکہ بن چکا ہے، اب تو ام القریٰ ہو کر ابھرا ہے، اور تمام دنیا کے رسول اس گھر میں مبعوث فرمایا گیا ہے جو انسان کی آخری ترقی اور اسے امت واحدہ میں تبدیل کرنے کے لیے خدا نے ازل سے مقدر کر رکھا تھا۔ اس گھر سے تعلق جوڑنا ہو اور ازل سے ان باتوں، اس زمانے میں چلے جائیں جو پتھروں کے زمانے سے بھی ذلیل تر ہو، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اب جب تمام دنیا کو ایک بنانے کی باتیں کرتے ہیں تو نعروں سے تو نہیں بن سکے گی۔ لوگ آتے ہیں یہاں بڑے شوق سے کہ جرمنی کی جماعت کے نعروں کا بڑا مزہ آتا ہے، میں پریشان ہو کے واپس جاتا ہوں کہ نعرے تو مار لیے، اب کچھ اثر باقی بھی رہے گا کہ نہیں، یا سب جوش نکل گئے، ساری فتح ہو گئی۔ اس لیے بے ساختہ، بے اختیار نعرے اچھے لگتے ہیں، مگر ان نیکیوں سے وہ پھوٹ رہے ہوں جو دائمی ہوں، وہ نیکیاں عارضی نہ ہوں، ایسی نیکیاں ہوں جو آپ کے وجود کا حصہ بن چکی ہوں۔ اس سرزمین سے جب نعرے پھوٹیں گے تو وہ شجرہ طیبہ بن کے پھوٹیں گے۔ لیکن اگر ایک بے عمل کے دل سے نعرے اٹھ رہے ہیں تو وہ نعرے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ خدا کو پسند آئیں گے، نہ بنی نوع انسان کے کسی کام آ سکیں گے۔ تو گہری تربیت کی ضرورت ہے، ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے جس کا آغاز ہر گھر سے ہوگا، اور ہر گھر کے نگران کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گڈریا ہے، اور جس طرح گڈریا سے اس کی بھیڑوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا بلکہ کسی اور مالک کا ریوڑ ہے جو لیے پھرتا ہے، اور واپسی پہ ایک ایک بھیڑ کا حساب دینا ہوتا ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک کی مثال اس گڈریے کی سی ہے، اس سے ہر اس بھیڑ کا حساب لیا جائے گا جو اللہ نے اس کے سپرد فرمائی ہے۔ فرمایا تم گھر والے ہو تو گھر کی بھیڑیں تمہارے سپرد ہیں، تمہاری نہیں ہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ خدا کا غلہ ہے جو تمہارے سپرد ہے، اور اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو یاد رکھنا خدا تم سے حساب لے گا۔ اگر تم ماں ہو تو یاد رکھنا تمہارے ماتحت جو خدا کا غلہ ہے، اللہ ایک دن تم سے اس کا حساب لے گا۔ بس ہر شخص اپنے حساب کے لیے تیار رہے اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ جیسا کہ میں نے عزیز مبشر کے ذکر میں عرض کیا تھا کہ رستہ چلتے اس کے دانے مک گئے، خدا کی تقدیر ہے، جب چاہے جہاں سے چاہے اٹھا لے، کیا اعتبار ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نیکی کرتے ہوئے اس نے جان دی، مگر وہ لوگ جو بدیاں کرتے ہیں اور بدیوں میں دلیر ہو جاتے ہیں
ان کو اس توقع کی کوئی معقول وجہ نہیں کہ نیکی کی حالت میں ان کو بلایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نقشہ کھول کر بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بدیوں کی حالت میں جان دینی پڑتی ہے، کس طرح فرشتے ان کی طرف ہاتھ لمبے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اے پلید لوگوں خود اپنی جانیں نکالو، نکال کے باہر کرو، اب تمہارا وقت آ پہنچا ہے کہ تم سے حساب لیا جائے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جب وہ جان دیتے ہیں آسمان سے آوازیں آتی ہیں، آسمان سے آوازیں آتی ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو بہت تھک گیا ہے کام کرتے کرتے، خدا کی رضائیں لوٹتے ہوئے. آج ایک ایسے وقت میں ہم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اس آواز کے سننے کی کیوں آپ مطمئن نہیں ہوتے؟ کیسے یقین ہے کہ مرتے وقت ایسی آواز آئے گی؟ اگر دن سارے بدیوں میں کٹتے ہیں یا لاؤبالی حالت میں کٹتے ہیں، غفلت کی حالت میں کٹ جاتے ہیں، اگر راتیں غفلت کی حالت میں بسر ہو جاتی ہیں، اگر گھر کو بھی آپ جنت نشان نہیں بنا سکے، اگر بیویاں اپنے خامندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکیں، اگر خامند اپنے بیویوں کے اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے، معاشرہ بگڑا ہوا اور کئی قسم کی بیماریوں سے وہ زخم بن چکا ہو، ایسے معاشرے والوں کے متعلق کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ مرتے وقت ان کو یہ آواز آئے کہ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور موت کا کوئی وقت نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ ہر انسان کامل ہے، بدیاں بھی ہوتی ہیں اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریوں کے وقت بھی انسانوں پر آتے ہیں، مگر ایک تمنا تو ہو کہ اے کاش ہماری کمزوریاں بڑھتی رہیں اور بدیاں گھٹتی رہیں، یہاں تک کہ غالب امکان اس بات کا پیدا ہو جائے کہ جب ہم جان دیں تو نیکیوں کی حالت میں جان دیں، بدیوں کی حالت میں نہ دیں. وہ امت واحدہ بنانے کا کام دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اس کے کتنے وسیع تقاضے ہیں. امت واحدہ کا آغاز اس گھر سے ہوا جس کی تعمیر کے وقت ابھی مکہ بھی نہیں بنا تھا. انسانی تاریخ محفوظ نہیں تھی کیونکہ کسی نبی کے حوالے سے اس گھر کی تعمیر کا ذکر نہیں فرمایا گیا. بہت قدیم کی بات ہے، جبکہ انسان کو ابھی تہذیب عطا ہوئی تھی پتھر کے زمانے سے وہ نکل کر یا غاروں کے زمانے سے نکل کر وہ سطح زمین پر بسنا سیکھ رہا تھا. خدا نے مکے میں اس تہذیب نو کی بنیاد ڈالی جس نے انسان کو انسان بنایا. اور اب آپ کے سپرد، اب ہمارے سپرد خدا نے یہ کام فرما دیا ہے کہ وہ ارتقائی دور جو اپنے انتہا کو پہنچا محمد رسول اللہ کے زمانے میں، اس دور کی تکمیل کے لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اور تمام دنیا کو ایک گھر بنانا ہے. اور حال یہ ہو کہ اپنا گھر بھی اپنا نہ ہو، اپنا گھر بھی ایک نہ بن سکے. ایک جماعت میں لوگ لڑتے ہیں تو لڑتے چلے جاتے ہیں، شکایتوں پر شکایتیں، دفتر کھل جاتے ہیں. کہا جائے کہ بھئی سنبھلو، خدا کا خوف کرو، بس کرو، تو چٹھی آتی ہے کہ نہیں ہم تو حق بات کہیں گے. اور حق بات کہنے کے پر پھر اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. کئی لوگوں نے مجھے لکھا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، یہ عہدیدار خبیث ہے، فلاں عہدیدار میں یہ کیڑے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جماعت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، ساری جتنی تحقیقات اس سے پہلے ہو چکی ہیں سب کو میں کل عدم کر دیتا ہوں. اب میں خود تحقیق کرواؤں گا، اور اگر آپ کا جرم ثابت ہوا تو پھر دوبارہ آپ کو جماعت میں نہیں لیا جائے گا. اب وہ منتوں کے خط لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا قصور تھا. وہاں بھی شرارت موجود ہے، وہ تھا نہیں مگر ہم سمجھ لیں. میں ان کو لکھتا ہوں میری کیا ضرورت ہے، خام خواہ سمجھ لوں. آپ نیک آدمی ہیں اگر تو جس حالت میں بھی اس نیکی نے آپ کو پہنچایا وہیں امن سے رہیں، جماعت کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تحقیق ہوتی ہے تو بات بالکل اور نکلتی ہے. نفس ہے جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتا چلا جاتا ہے.
ایک جھوٹی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اتنا بھی نہیں سوچتا کہ اگر میں سچا بھی ہوں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق جھوٹوں کی طرح تزلل کیوں اختیار نہ کر لوں، اسی میں میری زندگی، اسی میں میری کامیابی ہے۔ تو گھر بھی ٹوٹتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جماعتیں بھی ٹوٹنے لگتی ہیں، یا ان میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نفاق پیدا ہو تو پھر قوم ترقی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ان سب رخنوں کو ہم نے درست کرنا ہے، اور اس احتیاط سے درست کرنا ہے کہ ان سے ہلاکت کا پانی داخل نہ ہو سکے۔ جس طرح آپ قوم کی بالائی منزل ہیں، آپ کے اندر بھی ایک نیکوں کی بالائی منزل ہے۔ اس طرح قوم میں ایک نچلی منزل ہے، کشتی کی نچلی منزل، جہاں رکھنے ہیں اور پانی آ سکتا ہے وہاں سے۔ اس طرح جماعت کی کشتی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ نے اگر اپنے ادنا لوگوں کی طرف جو نچلی سطح پر ہیں اخلاقی لحاظ سے پوری توجہ نہ دی، اور ہر ایک بد اخلاق کے لیے آپ کا دل فکر مند نہ ہوا، اور اگر آپ نے دن رات کوشش کر کے اور دعائیں کر کے ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش نہ کر دیکھی، تو پھر آپ اطمینان کی حالت میں نہیں ہیں، ہر وقت خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یہ کام کریں اور اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہونے کی جنت کے مزے تو لوٹ کے دیکھیں۔ جو اتفاق کی جنت کا مزہ ہے وہ باہر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر جس میں ماں باپ پاک اخلاق کے ہوں، جب بچے ماں باپ پر جان فدا کرنے والے ہوں، وہ روکھی سوکھی کھاتا ہے تو اس کو بھی وہ جنت کی غذا سمجھتا ہے۔ وہ مل کر ایک تھوڑی سی دال بھی اکٹھے مل کے پکائیں، اور گرم روٹی جو گھر میں ماں پکاتی ہے اس سے مل کے کھائیں۔ جو جنت کے مزے وہ غریب گھر لوٹ سکتا ہے جو آپس میں محبت سے باندھا گیا ہے، وہ اس امیر گھر کو نصیب نہیں ہو سکتے جہاں دلوں سے پھٹے ہوئے ہیں، جہاں بھائی بھائی سے جدا ہے۔ وہاں کی اچھی بھی بری لگتی ہے، وہ تسکین نہیں بچ سکتی جو اتفاق کی رحمت کے نتیجے میں ایک غریب لیکن بھائی بھائی سچے مومنوں کی طرح ایک ہوئے گھر والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ بس اپنے گھروں کے حال درست کریں، اپنے روزمرہ کے اخلاق کو درست کریں، اور اس قابل بنیں کہ غیر جو آپ کو دیکھے تو وہ مجبور ہو جائے معلوم کرنے پر کہ آپ کون لوگ ہیں۔ وہ دلچسپی لے اور دیکھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو عجیب طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اس کی بدیوں سے پاک ایک اعلیٰ درجہ کے معاشرے سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس قوم کے دل کو فتح کرنے کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ترقی یافتہ قوم ہے جس میں آپ آباد ہیں۔ ایسی قوم جو یورپ میں بھی سربلند ہے، جس کی مستقبل کی عظمت کے خیال سے سلطنت برطانیہ بھی کانپتی ہے اور سلطنت فرانس بھی کانپتی ہے۔ یورپ کے دل خوف سے لرزاں ہیں کہ اگر یہ قوم اسی طرح ترقی کرتی چلی گئی تو آئندہ کل میں کیا بنے گا؟ کیا ہمیں اس کی سرداری سرداری کو قبول کرنا پڑے گا؟ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ فرضی باتیں نہیں، عملاً حقیقتاً یہی سوچیں ہیں اس وقت یورپ کی کہ جرمنی بڑی تیزی سے پھر آگے بڑھ رہا ہے، بہت اونچے مقامات تک پہنچ رہا ہے۔ ایسی قوم میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر دکھائیں۔ ایسے غلام بن جائیں کہ محمد رسول اللہ کی آواز آپ کو سنائی دے گی، یا عباد، اے میرے غلام، تم مجھ سے وابستہ ہونے کے حقدار بن چکے ہو۔ تم مجھ سے وابستہ ہو تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم خدا سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ تم میرے بندے بنو گے تو خدا کے بندے بن جاؤ گے۔ یہ کردار آپ کو نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم آپ جرمن قوم کے دلوں کو لازماً فتح کریں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کی راہ میں اور اس فتح کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیتنے کے لیے بنائے گئے ہیں، شکست کے لیے نہیں بنائے گئے۔ بس گرم پانی ہو جاتا ہے۔
پر اس پہلو سے اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اپنے رخنوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا، بہت مشکل یہ ہے کہ نمازوں کے قیام کا ابھی تک ہم حق ادا کرنا تو درکنار، اس کے ابتدائی مراحل بھی پوری طرح طے نہیں کر سکے. مجھے جب لوگ ملتے ہیں، بچے نظر آتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن میں اخلاص تو دکھائی دیتا ہے، لیکن نماز کے آثار جو پیشانیوں پر ظاہر ہو جایا کرتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پہلی منزل اخلاق کی درستی کی ہے اور اخلاص طے کرنے کی منزل، اخلاص حاصل کرنے کی منزل ہے. جب جلسے ہوتے ہیں، جب جماعت کے عظیم الشان کام نظر کے سامنے آتے ہیں تو دل ولولوں سے بھر جاتے ہیں اور آپ نئی نسلوں کے چہروں پر ایک تبدیلی کے آثار دیکھتے ہیں. وہ آثار تو دکھائی دیتے ہیں، مگر ان آثار کا جو حاصل ہونا چاہیے وہ بعض دفعہ دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ اگر یہ تبدیلیاں یہیں آ کر رک جائے تو جو کچھ ہم نے پایا وہ سب کچھ کھو دیا. ان تبدیلیوں کا اگلا قدم خدا کے بندے بننا ہے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بندے بن کر خدا کے بندے بننا لازم ہے، اور وہ عبادت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. اور عبادت آپ کے اخلاق کی حفاظت کرے گی. عبادت کے بغیر جو سچی عبادت ہو، در حقیقت اخلاق کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی. ہر ابتلا میں ایسے اخلاق پارا پارا ہو کر بکھر جایا کرتے ہیں جن کی جڑیں عبادت میں گہری طور پر پیوستہ نہ ہوں. بس عبادت میں اپنے اخلاق کی جڑیں پیوستہ کریں، ورنہ یہ ہلکی پھلکی جڑیں ہیں. ذرا سا بھی طوفان آئے تو کچھ بھی ان اخلاق کا باقی نہیں رہے گا. اور یہی وہ فرق ہے جو دنیا دار قوموں میں اور دیندار قوموں میں ایک امتیاز پیدا کرنے والا فرق ہے. اب وہ اعلیٰ اخلاق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو، ان کو دنیا کا کوئی زلزلہ بھی اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتا. کوئی آندھی، کوئی طوفان اس شجرہ طیبہ کو متزلزل نہیں کر سکتے، جس کی جڑیں گہری زمین میں پیوستہ اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. وہ شجرہ طیبہ جس زمین میں پیوستہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سرزمین ہے. اس سرزمین سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو آپ کو وہ جنت نصیب ہوگی جہاں شجرہ طیبہ ملتے ہیں، اور شجرہ خبیثہ کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی باتیں عبادت کے ذکر کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اس لیے اس بات پر راضی نہ ہوں کہ آپ کو مسکرا کر بات کرنا آ گیا ہے. اس بات پر راضی نہ ہوں کہ آپ جب ہمسایوں سے ملتے ہیں تو ان کو مہمان نوازی کرتے ہوئے چائے پر بلاتے ہیں، یا ہنس کر بات کرتے ہیں، یا سر جھکا کر بات کرتے ہیں تو بہت اچھا اثر پڑتا ہے. یہ اچھی بات ہے، مگر اگر اس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ کی عبادت میں نہ ہو تو پھر یہ سرسری سی باتیں ہیں. جہاں حالات بدلے وہاں یہ سب اخلاق ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور بظاہر اچھے ہیں، بظاہر ایک شجر کی طرح دکھائی دیتے ہیں، مگر شجر طیبہ سے اس شجر میں جو فرق ہے وہ قرآن کریم نے ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا. کمثلۃ شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کہ شجر طیبہ تو وہ ہے جس کی زمین میں گہری جڑیں پیوستہ ہیں، جو مرضی طوفان آ جائیں اس شجر کو اکھیڑ نہیں سکتی، باوجود اس کے کہ شاخیں آسمان سے باتیں کرتی. جتنا بلند ہو اتنا ہی زیادہ طوفانوں کے خطرات درپیش ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بلند شاخیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور آسمان سے رزق پاتی ہیں، اور پھر بھی کوئی خطرہ نہیں، کوئی زلزلہ، کوئی آندھی، کوئی طوفان
ان درختوں کو ٹلا نہیں سکتی. مگر شجرہ خبیثہ کیا ہے؟ وہ بھی تو شجر ہی ہے، دیکھنے میں بڑا سرسبز، اعلیٰ اخلاق والا، سب سے پیار سے بات کرنے والا بظاہر، لیکن ذرا ابتلا آیا تو یہ ہوتا ہے لِتُسْقَطَ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. معمولی سی آندھی کا جھونکا بھی اسے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور پھر تیز ہوائیں اسے لیے پھرتی ہیں، اسے کہیں بھی قرار نہیں. کبھی ہوا کا جھونکا ایک طرف سے آیا ایک طرف دھکیل کے لے گیا، کبھی دوسری طرف سے آیا تو دوسری طرف دھکیل کے لے گیا. نہ کوئی منزل، نہ کوئی رخ، نہ کوئی قرار، اور ایندھن کے کام آتا ہے آخر، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں رہتا. تو یہ جو مضامین ہیں یہ سطحی طور پر دیکھنے سے نظر کو خیرہ بھی کر دیں تو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اچھے بھی دکھائی دیں، جب تک نظروں سے یہ پیغام دلوں میں نہ اترے اور دلوں میں جاگزین نہ ہو جائے اور دلوں میں جم کر ارادوں کی صورت میں پھر نہ نکلے، اور وہ ارادے شجرہ طیبہ بن کر اٹھیں گے دلوں سے اور آپ کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے دکھائیں گے. ان پاک تبدیلیوں کے پھل آپ پائیں گے، اور جب خدا سے عبادت کے ذریعے آپ وابستہ ہو جائیں اور گہرا تعلق قائم کر لیں تو یاد رکھیں آپ مقام محفوظ پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر خدا اور بندہ اور خدا وہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے. کوئی دنیا کی تہذیب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی دنیا کا معاشرہ اس کے لیے خطرہ پیدا نہیں کر سکتا. بس آپ نے جس قوم کو بچانا ہے اس قوم کو بچانے کے لیے اس قوم کی بعض بد اثرات سے بچنا بھی تو آپ کا فرض ہے. وہ نہ ہو کہ کسی کو ہاتھ دے کر بچانے لگے تو آپ ہی گر جائیں، طوفان کے دھاروں کا نظر ہو جائیں، آپ ہی دریا میں جا پڑیں. بچانے کے لیے مضبوط قدموں کی ضرورت ہے، اور وہ مضبوط قدم آپ کو قدم صدق سے عطا ہوں گے. قرآن کریم نے یہ محاورہ پیش فرمایا ہے کہ قدم صدق عطا کر اللہ. مومن بندے وہ ہیں جن کو قدم صدق عطا ہوتا ہے. تو قدم صدق کا مطلب ہے جس کا قدم سچائی پر ہو، جو ٹل نہیں سکتا، جو کسی قیمت پر ہل کر اپنے مقام کو نہیں چھوڑا کرتا. تو اس مضبوط قدم پر قائم ہو جو سچائی کا قدم ہے، اور وہی عبادت کے ذریعے نصیب ہوتا ہے. پھر آپ کا حق ہے، پھر آپ کا فرض ہے، پھر شوق سے اپنے ہاتھ بڑھائیں اور گرتوں کو سنبھالیں. پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ دنیا کو بچانے کی اہلیت حاصل کر لیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی بعید نہیں کہ جن کو بچانے کی خاطر آپ نے ہاتھ بڑھایا وہی آپ کو لے ڈوبیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تم وہ بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے جماعت سے تعلق توڑے، بد اخلاقیاں کیں، بدتمیزیاں کیں، سارا کردار ان کا گندا ہوا ہے. ان کی مجلس میں تم کس طرح بیٹھتے؟ کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم اور حیا نہیں آتی، کوئی تمہیں خیال نہیں آتا کہ ہر وقت جنہوں نے جماعت کے خلاف کوششیں کی ہوں، نظام کو تحقیر سے دیکھا ہو، تمہیں لطف کیسے آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ ہم ان کو بچانے کے خیال سے ایسا کرتے ہیں. ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو ان کو بچائے. گویا سارا نظام جماعت تو بے پرواہ ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا، کوئی بچا نہیں سکا. اب یہ بندہ خدا اٹھائے جو ان کو بچا لے گا. حالانکہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بڑی واضح تنبیہ فرمائی ہے، ایک انذار کے رنگ میں تنبیہ فرمائی ہے. فرمایا وہ لوگ جو دین کی تصحیح کرتے ہیں، اس کو تخفیف سے لیتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اپنی باتیں بدل نہ لیں. یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خیال آئے کہ تمہیں معمولی سے معاملے میں بھی تم نے غیرت کا نمونہ نہیں دکھایا تھا اور جو تقاضا ہے تم بھول گئے تھے، تو پھر تمہیں ہرگز ان لوگوں میں بیٹھنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے. پھر تم منہ موڑ لو اور ان سے کلیتاً الگ ہو جاؤ. اور یہ لوگ جن کی میں باتیں کر رہا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام تو بیکار گیا ان کو سمجھانے میں، اب ہماری مجلسی کی ان کو ضرورت تھی.
اور ان کو میں نے پھر گرتے ہوئے دیکھا ہے. جس ہاتھ کو پکڑتے ہیں وہی ان کو لے ڈوبتا ہے. وہ قدم صدق کی ضرورت ہے، اور قدم صدق نظام جماعت سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. وہ حصار کے اندر ہے جس کا مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار. اس عافیت کے حصار کے اندر رہتے ہوئے پھر اپنے ہاتھ بڑھائیں اور لوگوں کو کھینچیں. لیکن وہ حصار ہی آپ کو نصیب نہ ہو تو آپ نے کسی کو کیا بچانا ہے. اور وہ عافیت کا حصار کوئی اینٹ پتھر کا حصار تو نہیں ہے، وہ عبادت ہی کا حصار ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے کہ وہ حصار ہے کیا. وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت کا حصار ہے. آپ فرماتے ہیں عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں. جتنا غیر نے شرارت کی، جتنا شور ڈالا، جتنا دکھ پہنچائے، ہم اور ہی اپنے یار میں ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے چاروں طرف یار ہو گیا. اور ہمیں یہ کہنے پر مامور فرمایا گیا کہ ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ ہزار و نزار. جو خدا کے ہیں انہیں للکارنا اچھا نہیں. ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبے نارو بکار. اور ایک جگہ ہے روبے زار و نزار. تو وہ کون سے شیر ہیں جو خدا میں پنہا ہو جاتے ہیں. وہ حصار کیا ہے کہ جب دشمن شور شرابے اور بدکلامی میں بڑھ جاتا ہے اور بدی کے منصوبے بناتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اپنے یار نہاں کے اندر ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اب ان کو یار نہاں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دشمن تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. دشمن کو کیا پتا کہ جس پر ہاتھ ڈال رہا ہے وہ ہے کیا چیز. اس کو کیا پتا کہ اس کے سینے میں ہر وقت اللہ بسا رہتا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی خدا اس کے سینے کو نہیں چھوڑتا. اس کے دل کو خدا نے عرش بنا رکھا ہے، تو اس عرش کی طرف اپنے دل ہی کے اندر ڈوبتے ہیں. باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی. اور وہی حصار ہے جس کی طرف مسیح موعود علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ آؤ تم بھی اس حصار میں داخل ہو جاؤ. اس کے سوا ہر طرف درندے ہیں، کہیں تمہیں امن نصیب نہیں ہوگا. تو آپ بھی تو وہ حصار بنیں، ان حصار کی صفات کے دل پیدا کریں. اور یہ اللہ کی عبادت اور اس کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے. محض منہ کی باتیں. بس بڑی سنجیدگی سے اپنی عبادت کی حفاظت کریں. جو نمازیں پڑھتا ہے وہ دیکھے کہ کس حد تک پڑھتا ہوں، سوچ کے پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں، اور ہر نماز مجھے کچھ بہتر بناتی بھی ہے کہ نہیں. وہ کیسا نہانا ہے جس میں آپ نہانے کے بعد اسی طرح بدبودار محسوس کریں اپنے آپ کو، اسی طرح گندہ دیکھیں جیسے پہلے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال جو عبادت کا حق ادا کرتا ہے، جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، ایسی ہی ہے جیسے اس کے گھر کے ساتھ ایک شفاف ندی بہہ رہی ہو، اور 5 وقت اس میں غوطے لگائے اور خوب نہائے اور سیر ہو کر صاف ستھرا ہو کر باہر نکلے. کیسی پاکیزہ مثال ہے. لیکن کبھی چسپاں کر کے تو دیکھیں کہ واقعتاً ہماری عبادات پر یہ مثال صادق آتی ہے کہ نہیں. در حقیقت ہر نماز کھنگالتی ہے، اور ابتدا میں جیسے بچے کو نہلایا جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، روتا ہے. اسی طرح انسان کے نفس کا بچہ بھی ابتدا میں نمازوں میں بے چینی محسوس کرتا ہے، کیونکہ جب وہ نماز کے الفاظ غور سے پڑھتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ کتنے بڑے تقاضے ہیں جو اس سے کیے جا رہے ہیں. اور اپنا اندرونہ، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں اس طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کو مزہ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض لوگ نمازوں سے گھبراتے ہیں، اور وجہ یہی ہے. ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میں نے تو نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی، جب نماز پڑھتا ہوں ایسی مجھ پہ لعنتیں ڈالتی ہے. میں کہتا ہوں نہ بابا، نماز سے بغیر ہی اچھے ہیں.
حالانکہ وہی لانتے ہیں جن کے پس پشت خدا کی رحمتوں نے آنا تھا، وہی نفس امارہ کی لانتے ہیں، جن نفس لوامہ کی لانتے ہیں، جن کے نتیجے میں نفس مطمئنہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو اپنی نماز کو سنواریں اور ان لانتوں میں سے گزریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے رحمت کا پیغام لاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی اسی طرح چلتا ہے۔ کوئی عارف نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ اب میری نمازیں کاملتاً مطمئنہ بن گئی ہیں اور مجھے نماز کے دوران کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سفر ہے، ایک لامتناہی سفر ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سفر لامتناہی ہونا چاہیے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ ایک نقش دور کریں دوسرا دکھائی دینے لگتا ہے، اس داغ کو مٹائیں نیچے سے ایک اور داغ نکل آتا ہے، اور کوئی ایسا ڈٹرجنٹ ایجاد نہیں ہوا جو انسان کی روح کو ہر داغ سے پاک کر دکھائے۔ ہاں، موت ہی ہے جو ہر عیب کو ڈھانپتی ہے اگر اللہ کا فضل ساتھ ہو۔ موت کے نتیجے میں پہلا بدن مر جاتا ہے اور ایک تازہ بدن پیدا ہوتا ہے روح کا، اس لیے وہ بے داغ ہوتا ہے، ورنہ اس بدن کو لے کر آپ جہاں مرضی مرنے کے بعد جائیں وہ داغوں سے بھرا ہوا ہی دکھائی دے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں سوائے ان کامل بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنتا ہے، جو داغوں سے پاک ہو، لیکن ان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے وہ صاف کپڑوں میں بھی داغ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ننگی آنکھ سے ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب آپ خوردبین استعمال کرتے ہیں تو وہی صاف کپڑا داغ دکھائی دینے لگتا ہے۔ انسان جو عام انسان ہے اس کی نظر تو مرنے کے بعد تیز کی جائے گی، اور مرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ میں اتنا گندا تھا، ایسا ذلیل انسان تھا، ہر بدی اپنی ہر کمزوری صاف دکھائی دینے لگے گی۔ بصرک الیوم حدید، اللہ اس سے فرمائے گا آج تیری نظر تیز ہوئی ہے، اب تجھے پتہ ہے کہ تو کیا چیز تھا۔ لیکن انبیاء کی نظر اس دنیا میں ہی تیز کر دی جاتی ہے، اور ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو کامل اور پاک اور معصوم کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خطاؤں سے پر قرار دے رہے ہیں۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ یہ کلمہ ایک بہت اونچے عارف باللہ کے منہ سے نکل سکتا ہے، کسی مولوی کو اس کا تصور بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یا داؤد نے یہ گیت گایا تھا، یا پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ گیت نصیب ہوا۔ بس نماز کا سفر نظر کی تیزی کا سفر بھی تو ہے۔ نماز جتنے داغ دھوئے گی آپ کی نظر کو تیز سے تیز کرتی چلی جائے گی، اور جوں نظر تیز ہوگی جہاں دوسروں کو داغ دکھائی نہیں دیتے آپ کو داغ دکھائی دینے لگیں گے۔ بس نبی کی انکساری ہرگز تکلف کی انکساری نہیں ہوا کرتی۔ یہ وہم بھی دل میں نہ لائیں کہ کسی نبی نے محض تکلف کے طور پر فرمایا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد۔ اس کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ خدا کے مقابل پر بندگی کی کمزوریاں اس کو ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ اس کے لیے سہان روح بن جاتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر داغ کو صاف کر دوں، ہر کمزوری سے پاک ہو جاؤں، لیکن انسان کو یہ نصیب نہیں ہے کہ وہ ہر کمزوری کو اس طرح دور کر سکے کہ گویا اس کی خدا معصومیت خدا کی سی معصومیت ہو جائے۔ ایک ہی معصوم ہے جو آسمان پر ہے، اور اسی پہلو سے حضرت مسیح کو جب نیک کہا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے نیک نہ کہو، ایک ہی نیک ہے اور وہ اللہ ہے۔ بس اس مفہوم کو آپ سمجھیں تو عبادت آپ کو ایک مستقل جد و جہد کا رستہ دکھائے گی، جس میں جوں آپ صاف ہو رہے ہوں گے آپ کی نظر تیز سے تیز تر ہوتے ہوئے آپ کو مزید داغ دکھاتی چلی جائے گی۔ ایسی صورت میں جو لامتناہی سفر ہے، آپ کی نظر میں آپ کیسے ہی کمزور کیوں نہ ہو،
دنیا آپ کو اور نظر سے دیکھے گی. دنیا میں آپ کو خدا دکھائی دینے لگے گا. آپ کو شفاف آئینوں کی طرح دیکھے گی جن میں خدا دکھائی دیتا ہے، اور خدا کی شان اور شوکت ان کے دلوں کو مروب کرے گی، اور آپ کو وہ طاقتیں نصیب ہوں گی جو خدا کی قدرت کے ساتھ، اس کے غلبے کے ساتھ عطا ہوا کرتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں نصرت آتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو فتح نصیب ہوا کرتی ہے. بس یہ وہ صفات بنیادی ہیں جن کو آپ ادنا معمولی نہ سمجھیں. بڑی محنت اور کوشش سے ہر شخص سفر شروع کر دے. ایک بچہ، نوجوان، ایک لڑکی جو بالکل لاابالی اور دین سے غافل بھی ہے، اگر وہ یہ باتیں سن کر یہ ارادہ آج کر لے کہ میں اس سفر کو شروع کر دوں گی، تو میں آپ کو محمد رسول اللہ کی زبان میں خوشخبری دیتا ہوں کہ خواہ یہ سفر مکمل ہو یا نہ ہو، جس حالت میں ایسا انسان جان لے گا وہ امن کی حالت ہوگی اور وہ نجات کی حالت ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو کہ ایسی کیسی مثالوں سے ہمیں سمجھایا. ایسا پیارا کلام تو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا. ایسی پیاری مثالیں دیتے ہیں کہ دل لبھا لیتے ہیں. کوئی ایسی کہانی، ایسی دلچسپ کہانی دکھائی نہیں دیتی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنبھالنے، ہمیں سمجھانے کے لیے دی. بعض ایسی مثالیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگر ساری عمر میں بیان کرتا رہوں تو ان کی لذت سے میرا دل سیر نہیں ہو سکتا. اس لیے جب میں بیان کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بتا بھی چکا ہوں آپ کو، پھر کیوں بیان کر رہا ہوں. کبھی آپ نے اچھا کھانا نہیں کھایا؟ کیا دل نہیں چاہتا کہ وہ کھانا پھر کھائیں اور بار بار کھائیں؟ بعض کھانے ہیں ان کی لذت آدمی بھولتا ہی نہیں، کہتے ہیں پھر مزہ آ جائے. وہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ان سب کھانوں سے زیادہ لذیذ تر ہیں. اتنی پیاری مثالیں ہیں کہ دل عاشق ہو جاتا محمد رسول اللہ. فرمایا ایک شخص تھا بہت گناہگار، اتنا گناہگار کہ جتنے گناہ ممکن ہیں وہ سب اس نے کر لی، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو گیا. معمولی سی کوئی جگہ باقی ہوگی ورنہ وہ سب گناہ کر چکا تھا. 99 اس نے قتل کیے اور ظالمانہ طور پر، اور ہر دوسری بدی کا مرتکب رہا. جب وہ 99 قتل کر بیٹھا تو اس کو خیال آیا کہ کیا میرے لیے کوئی بخشش کا امکان ہے؟ کیا توبہ کا کوئی دروازہ ہے جو میرے لیے کھلا رہ گیا ہو؟ اور یہ ارادہ لے کر کہ معلوم تو کروں کہ میرا کیا انجام ہوگا، وہ سفر پر نکلا. جس کسی بزرگ کا قصہ سنا کہ وہ بہت روحانی شفا دینے والا ہے، اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ میرے گناہ ہیں، یہ میرے حالات ہیں، سب تفصیل سے بتائیں، اور کہا میرے لیے بخشش کا کوئی سامان ہے؟ اس نے کہا کوئی سامان. تو نے تو بخشش کی ہر راہ اپنے اوپر بند کر لی. یہاں تک کہ مایوس ہوتے ہوئے اس کے دل میں ان لوگوں کے خلاف غصہ بھی پیدا ہونا شروع ہوا. ایک بزرگ کے پاس پہنچا، اس نے کہا بتاؤ میری بخشش کا کوئی سامان ہے کہ نہیں، کوئی امکان، کوئی راکولی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں. اس نے کہا پھر جہاں 99 قتل ہیں میں 100 کیوں نہ پورے کر لوں؟ جب مارے ہی جانا ہے تو تمہیں مار کے پھر کیوں نہ مروں اور اس کو بھی قتل کر دوں. پھر اس کے نصیب، اس کو خدا نے بچانا تھا، اس کا واسطہ ایک ایسے بزرگ سے پڑا جو عارف باللہ تھا. اس نے اس سے کہا کہ امکان ہے، ایک ہی ہے، کہ بدی کے شہر سے، بدوں کے شہر سے نیکوں کے شہر کی طرف ہجرت شروع کر دو. اگر تم بدوں کے شہر کو چھوڑ کر نیکوں کے شہر کی طرف سفر شروع کر دو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بچنے کے امکان ہیں. یہ بات اس کے دل کو لگی اور وہ مطلب سمجھ گیا کہ میرے ارد گرد تو بد لوگ بستے ہیں، بدیوں میں ملوث ہیں. میں ان بدیوں سے ہجرت کروں اور شروع کر دوں سفر، خواہ یہ سفر لمبا ہی کیوں نہ ہو. اور نیکوں کے شہر تک پہنچتے پہنچتے اس کو پتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی عمر لگے گی اور میں اس وقت تک زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، مگر اس بزرگ کی نصیحت کو مانا اور بدیوں کے شہر سے اس نے نیکیوں کے شہر کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نقشہ ایسا پیارا کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں ابھی اس نے تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ اس کی موت آ گئی، ابھی نیکیوں کے شہر اس سے بہت دور پڑا ہوا تھا، وہ کمزوری اور نقاہت سے زمین پر جا پڑا، لیکن جب تک اس کے جسم میں آخری اس طاقت کی آنچ باقی رہی، وہ کونیوں کے بل، گھٹنوں کے بل سرکتا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے اس شہر کی طرف بڑھتا رہا جو نیکیوں کے شہر تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بلا لیا۔ تب جزا سزا کے فرشتوں کی آپس میں بحث شروع ہوئی۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ نیکی کی کوشش میں مارا گیا ہے، اس لیے اس خدا اس کی بخشش کے سامان کرے گا۔ بعض نے کہا نیکیوں سے تو بہت دور تھا، عمر ساری تو اس کی بدیوں میں کٹ گئی، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب فیصلہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس سڑک کو جس پر یہ چل رہا تھا اس کو بدیوں کے شہر سے بھی ناپو، اس جگہ تک جہاں یہ مر کے گرا ہے، اور نیکیوں کی شہر سے بھی ناپو، جہاں یہ مر کے گرا ہے اس سے نیکیوں کے شہر کا فاصلہ کتنا تھا، اور جو فاصلہ کم ہو اس میں اس کو شمار کر لو۔ اگر بدیوں کی شہر کا فاصلہ کم نکلے تو اس کو بدوں میں شمار کرو، یہ جہنمی ہے۔ اگر نیکیوں کے شہر کا فاصلہ کم نکلے تو نیکوں میں شمار کرو، یہ یقیناً جنتی ہے۔ اور پھر تقدیر الہی نے ایک عجیب کام دکھایا، وہ فرشتے جو بدیوں کے شہر سے اس کا فاصلہ ناپ رہے تھے ان کے گز چھوٹے ہو گئے، اور اتنے گز بیچ میں پڑے کہ بہت دور کے مقام پر وہ گرا ہوا دکھائی دینے لگا، اور وہ زمین پھیل گئی جس زمین کو وہ ناپ رہے تھے، اور وہ شخص اس زمین سے، اس شہر سے بہت دور دکھائی دینے لگا۔ جب وہ نیکیوں کے شہر کی طرف کی پیمائش کرنے لگے تو زمین بھی سکڑ گئی اور گز بھی لمبے ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے وہ نیکیوں کے شہر کے قریب دکھائی دینے لگا۔ تب اللہ نے فرمایا کہ وہی فیصلہ اب بھی چلے گا، اس کو نیکوں کے شہر میں شمار کرو۔ اس لیے میں اس نوجوان بچے کو جس کو عبادت کا کچھ پتہ نہیں، اس نوجوان بچی کو جس کی نظریں دین سے غافل ہیں اور یہاں کی فضا نے اس کی آنکھوں کو چندھا دیا ہے، جس کے لباس میں، اس کی طرز زندگی میں دنیا داری کی چمک داخل ہو گئی ہے اور ایمان کی شمع اس کے اندر بجھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم تو ابھی معصوم ہو، تم نے تو کچھ بھی گناہ نہیں کیے، تم کیوں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھ کر بدیوں کے شہر سے نیکیوں کے شہر کی طرف حرکت شروع کرتے؟ کر کے تو دیکھو، وہی خدا آج بھی ہے جو محمد رسول اللہ کے وقت کا خدا تھا، آج بھی اس بات کو سچی کر دکھائے گا جسے کل سچ کر دکھایا تھا۔ تم سفر شروع کرو، خواہ تھوڑا ہی صحیح، ایک نمازی پڑھنی شروع کرو اگر زیادہ کی توفیق نہیں، مگر اس ارادے کے ساتھ کہ 5 پڑھنی، وضو کرو، خدا کے حضور کھڑے ہو، نماز نہیں آتی تو ویسے پیار محبت کی باتیں کرو، دل نہیں لگتا تو اللہ سے کہو میرا دل لگا دے، مگر جو ارادہ کرو اس کو چھوڑو نہیں، کیونکہ سفر وہی ہے جو جاری رہتا ہے، جو کھڑا ہو جائے اس کا کوئی شمار اس کہانی میں نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ پھر دیکھو کہ خدا تمہیں کس طرح سنبھالتا ہے، خود تمہیں اپنی پناہ میں لے کر آگے بڑھائے گا، اور ہر شخص کے حق میں محمد رسول اللہ کی یہ بشارت ضرور پوری ہوگی کہ جب وہ مرے گا تو نیکیوں کے شہر سے اس کا فاصلہ کم ہوگا اور بدیوں کے شہر سے اس کا فاصلہ زیادہ ہو جائے گا۔ بس کیوں جنت کو اس طریق پر حاصل نہیں کرتے کہ پورے خلوص کے ساتھ بدیوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کے شہر کی طرف سرکت شروع کرتے؟ پاکستان سے تو ہجرت کر لی، اصل ہجرت تو اب درپیش ہے، اس ملک سے بھی تو ہجرت کرو، اور اس ملک سے ہجرت
بے خدائی سے خدا کی طرف ہجرت ہوگی. یہ ہجرت کرو گے تو یہ سارا ملک تمہارے پیچھے لگ جائے گا. خدا کی محبت میں جو تم بنسی کے سر الاپ ہوگے یہ ان قوموں کو بدمست کر دیں گے اور بے اختیار تمہارے پیچھے چلے آئیں گے. تم نے سنا نہیں کہ ایک دفعہ ایک ملک میں چوہوں نے بڑی مصیبت ڈالی, ہر چیز برباد کر ڈالی, کوئی علاج پیش نہیں جاتا. اس وقت ایک بنسی بجانے والے کے متعلق سنا گیا کہ وہ ایک ایسی بنسی بجاتا ہے جس کی آواز پر چوہے بے اختیار اس کی طرف لپکتے ہیں. اس شہر والوں نے اس سے سودا کیا, وہ بنسی بجاتا ہوا آگے بڑھا اور وہ سارے چوہے کودتے لپکتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گئے, یہاں تک کہ وہ ایک دریا میں اترا تو سارے چوہے اس کے ساتھ اتر گئے. مگر تم نے ان کو وہ بنسی سنانی ہے جو زندگی کی بنسی ہے, جو ہمیشہ کی بقا کی بنسی ہے. تم آب حیات کے سمندر میں لے کر ان کو اترو گے. بس اٹھو اور اس بنسی کے بجاؤ جس کے سروں کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں. اس کے سروں کی لے میں ناچتے ہوئے سرمست ہو کر ضرور تمہارے پیچھے چلیں گے اور لازماً اسلام فتح یاب ہوگا. اب دعا سے پہلے ہمارے کچھ عرب دوست حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قصیدہ پیش کریں گے. اس کے بعد پھر دعا ہوگی اور اس جلسے کی کارروائی اختتام پذیر ہوگی. کون ہیں جنہوں نے تیار کیا ہے وہ تشریف لائیں. حیات بھی ہے بیچ میں. They're all Arabs? Some are Pakistanis, huh? Yes. Only 2 Arabs. 2 Arabs. Yes. But where is Ayad? Why doesn't he join you? Ayad is also Palestinian Arab, isn't he? He was standing guard over there. Ayad? Where are you? Ayad, Munir Ayad Ode. Or Ayad or Munir? I'm sorry. Munir Ode. Oh yes, come on. Would you permit him to join you? So instead of 2, there are 3 Arabs. Okay? Good. When did you arrive? Kab aaye Munir aap? Kal? Jumerat ko. He has read Urdu from my Urdu classes. دیکھا کس طرح بولے صاحب, سمجھ گئے ہیں نا کیا حال ہے. الحمدللہ اچھے ہیں. اب آپ بھی شامل ہو جائیں. Come in the middle. You're tall. You'll be seen from everywhere. نلقي على مسامعكم الأبيات المنتخبة من قصيدة سيدنا إمام المهدي عليه الصلاة والسلام. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان النيران بهذه البلدان خصفا بإذن الله في رمضان الوقت يدعو مصلحا ومجددا الوقت يدعو مصلحا ومجددا
فرنوا بنظر طاهر وجناني القمر يهديكم إلى نور الهدى القمر يهديكم إلى نور الهدى والشمس تدعوكم إلى الإيمان ظهرت لكم آيات خلاق الورى ظهرت لكم آيات خلاق الورى في ملككم لمؤيد سبحاني بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان أوتيت نورا من زكاء مهيمني أوتيت نورا من زكاء مهيمني لأنير وجه البر والأمران قد جاء مهديكم وظهرت آية قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني يا قوم في رمضان ظهرت آيتي يا قوم في رمضان ظهرت آيتي من ربنا الرحمن والديان بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان يا أيها الآدون في جهلاتهم يا أيها الآدون في جهلاتهم توبوا من الإفساد والطغيان لن تعجزوا بمقاعد رب السماء لن تعجزوا بمقاعد رب السماء لله سلطان على السلطان أرسلت من رب الأنام فجئتكم أرسلت من رب الأنام فجئتكم فاسعوا إلى بستانه الريان والله إني صادق لا كاذب والله إني صادق لا كاذب والله إني صادق لا كاذب شهدت سماء الله والملوان يا قوم كونوا طاعة لإمامكم يا قوم كونوا طاعة لإمامكم يا قوم كونوا طاعة لإمامكم وتباعدوا من معتد النار بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان
خسفا بإذن الله في رمضان. माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ ये हाल तकरीबन भर चुका है। कल परसों जब मुआयना हो रहा था, अमीर साहब ने मुझे कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हाल मिल गया है, बस अब फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे। अब आप देख लें, उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हाल किनारों तक भरा पड़ा है। अल्लाह इसी तरह आपको बरकत पर बरकत दे और हर बड़ा हाल जो आपको मिले वो छोटा हो जाए। आइए अब दुआ कर लें। दुआ कर लीजिए। आमीन। अब अल्लाह की हिफाजत में अपने अपने घरों को जाएं, लेकिन याद रखें एहतियात से सफ़र करें और कारों वगैरह में दुआ न भूलें। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो अल्लाह, वो रब, सुब्हानल्लज़ी, वो ज़ात पाक है जिसने इन सवारियों को हमारे लिए मुसख्खर फरमा दिया है। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, कि हमने आखिर पर लौट के उसी की तरफ जाना है। मगर इस दुआ में ये दुआ शामिल है कि हमारी इस सवारी पे हिफाजत फरमा। लौटना तो तेरी तरफ ही है ज़रूर, लेकिन ये सफ़र तेरी हिफाजत में कटे। तो ये दुआएं करते हुए खैर व आफियत से अपने घरों में जाएं, ताकि हमेशा आपकी तरफ से खुशियों की खबरें मिलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।